बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में 14 जुलाई की तारीख और रात तकरीबन 8 बजे तक की अपडेट्स। मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब से मुतल्लिक इंतहाई शर्मनाक वीडियोस पे दर पे मुसलसल सोशल मीडिया के ऊपर शेयर की जा रही हैं। सवालात उठ रहे हैं कि क्या नवाज लीग के सियासी सफरे आखिरत का आगाज हो चुका? कम से कम लगता इसी तरह से है, क्योंकि जिस तरह से मुस्लिम लीग नवाज से करीबी ताल्लुक रखने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स की जानिब से इस किस्म की शर्मनाक वीडियोस वायरल की जा रही हैं, वाज़ेह है ये बात के इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, मुक्तदर हलकों की जानिब से बिलाखिर इस बोझ को ना उठाने का फैसला कर लिया गया है और आइंदा चंद दिनों के अंदर पंजाब से मुस्लिम लीग नवाज की मरियम नवाज साहबा की रुखसती के सफर से शुरू होने वाला ये मामला आखिरकार बढ़ते बढ़ते जनाब पहुंचेगा इसहाक डार साहब की रुखसती की जानिब और फिर उसके साथ शहबाज शरीफ की रुखसती की जानिब। आखिर ऐसा क्यों कर है कि ऐसे माहौल के अंदर एक बार फिर पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को याद सता रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इमरान खान की, और उन्हें याद आ रहा है कि वो शायद सिर्फ पाकिस्तान की तारीख के वाइस सियासतदान इमरान खान ही हैं जो कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान को जोड़ के रख सकते हैं। तमाम तर पॉलिटिकल इकाइयों के अंदर इमरान खान साहब की मकबूलियत यकसा, और जब मुस्लिम लीग नवाज के साथ साथ उनके पुराने इत्तेहादी मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से भी फील्ड मार्शल साहब को ललकारा जा रहा है इंतहाई शर्मनाक अंदाज में, और ये भी कहा जा रहा है कि पैसों के लिए तमाम तर कुर्बानियां होती हैं। ये भी कहा जा रहा है कि आप जो कुर्बानियां आपका फौजी जवान देता है उसका यही ड्यूटी है, उसका यही फ़र्ज़ है। इस किस्म की वीडियोस का मकसद क्या है, मैं ये वीडियोस आपके सामने रखने से पहले पाकिस्तान के मौजूदा हालात पहले आपके सामने रखना चाहता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल क्या है। और वो कप्तान पाकिस्तान का इमरान खान जो कि हर हाल में ये कहा करता था कि फ़ौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है, उसके खिलाफ आपने जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ दिए। उसे आपने मुसलसल 3 बरसों से जेल में गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर कैद रखा हुआ है, और अब आप ये चाहते हैं कि ये जो सारा गंद फैलाया गया जनाब हैंडलर्स की जानिब से और सहूलतकारों की जानिब से, इस रजीम को फार्म 47 की इलास्टिक की शलवार पहनाकर अब ये तसव्वुर किया जा रहा है, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ये उम्मीद की जा रही है कि इमरान खान साहब आएंगे और ये सारा गंद साफ करेंगे। इस वक्त अगर बैनुल-अक़वामी फ्रंट के ऊपर बात कर ली जाए तो ईरान और सऊदी अरब बाकायदा तौर पर आमने सामने हैं, और वजह इसकी यह है कि अमेरिका की जानिब से ईरान पर पे दर पे मुसलसल चौथे दिन हमले किए जा रहे हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिका की जानिब से जो मुसालत करा रहे थे, जो सालसी करवा रहे थे, असल में वो अमेरिका के पिट्ठू थे। जी हाँ, कोट किया जा रहा है, ईरानी क़यादत को कहा जा रहा है कि उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि हमारी जो लोग सुलह करा रहे थे अमेरिका के साथ वो असल में अमेरिकी पिट्ठू थे। यार दोस्त कतर की जानिब इशारा कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ लोग इशारा कर रहे हैं पाकिस्तान की मौजूदा चुनतखब क़यादत की जानिब भी और पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों की जानिब भी कि क्या ईरान की जानिब से इन्हें पैगाम दिया गया है। यानी इस वक्त बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पर पाकिस्तान को सख्त तरीन मुश्किलात का सामना है, और आइंदा चंद घंटों के अंदर सऊदी अरब की जानिब से इस हवाले से दबाव मजीद बढ़ने का इम्कान है। अगर अमेरिका की जानिब से ईरान पर इसी तरह से हमले जारी रखे गए और ईरान ने अगर रिस्पॉन्ड किया जवाबन अमेरिका के जो अड्डे सऊदी अरब में मौजूद हैं वहाँ पर, तो उसके बाद सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान पर दबाव बढ़ता जाएगा। इसके साथ साथ दीगर पूरे मुल्क की क्या सूरत हाल है एक एक करके ज़रा देखें। बलूचिस्तान में जनाब बलूचिस्तान के ज़िला वाशक के अंदर जनाब पंजाबी मजदूर कत्ल कर दिए जाते हैं, वहाँ पर हालात इंतहाई ख़राब हैं। इसी तरह से रावलाकोट में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और सिक्योरिटी एजेंसीज आमने सामने हैं, वहाँ पर भी सिक्योरिटी एहलकार की शहादत की खबर आती है। कराची में जो है वो आपको याद होगा चंद दिन पहले रेंजर के कैंप पर हमला होता है, वहाँ भी एहलकार शहीद हो जाते हैं। यानी मुल्क का इस वक्त कोई भी खित्ता आप उठाकर देख लें, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा है, चाहे वो बलूचिस्तान है, चाहे वो सिंध है या फिर आज़ाद कश्मीर है, वहाँ आपको इसी किस्म के हालात नज़र आते हैं कि अमन व अमान की सूरत हाल दिन ब दिन दगरगू हो रही है। और ऐसे हालात के अंदर पंजाब में आपको एक बड़ा वाक़या गैर मुल्की ख़वातीन के अगवा का नज़र आता है, जिसके बाद इस वक्त पाकिस्तान का बैनुल-अक़वामी मकाम जो इस वक्त बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर पाकिस्तान के हवाले से जो तासुर था उसमें मज़ीद ख़राबी पैदा हुई, और इस्टेब्लिशमेंट ने कोई भी बोझ इस किस्म का नून लीग का उठाने से साफ साफ इनकार कर दिया। उसी दौरान क्या होता है कि मौलाना फजल रहमान साहब
پھٹ پڑتے ہیں، ان کی ایک ویڈیو سامنے آتی ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر ایک طوفان برپا ہو جاتا ہے اور پے در پہ مسلم لیگ نواز کے رہنماؤں کی ایسی ویڈیوز سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ لوگ سوالات اٹھاتے ہیں کہ آپ تو جناب عمران خان صاحب کے متعلق بات کیا کرتے تھے، یہاں ذرا دیکھیے مولانا فضل الرحمان صاحب کیا فرما رہے ہیں اور مسلم لیگ نواز کے رہنما کیا فرما رہے ہیں۔ پہلے میں آپ کو مولانا فضل الرحمان کی ویڈیو سناتا ہوں، جی یہ ویڈیو ہے، میں اس کی آڈیو سناتا ہوں آپ کو، غور سے سنیے پہلے۔ ہمارے جوان بھی تو شہید ہو رہے ہیں، او بابا تیرے جوانوں نے پیٹی اسی لیے باندھی ہے، تنخواہ اسی کے لے رہے ہیں کہ اس نے ملک کی سلامتی کے لیے لڑنا ہے۔ تم کہتے ہو کہ ہمارے فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں، ارے بابا تمہارے فوجی جوانوں نے پیٹی ہی اسی کے لیے باندھی ہے، وہ ان کی ڈیوٹی ہی یہی ہے۔ سنیے وہ کیا بات کر رہے ہیں۔ تنخواہ اسی کے لے رہے ہیں کہ اس نے ملک کی سلامتی کے لیے لڑنا ہے، تم اپنے خون کا میرے اوپر کیا احسان ڈالتے ہو؟ خون کا احسان ڈالتے ہو؟ میرے خون پسینے کے ٹیکس سے اسی بات کے لیے تو تنخواہ لے رہے ہو، لیکن ہمیں کہتے ہو کہ تم لشکر نکالو۔ یہ بڑا ایک خوفناک الزام ہے اور خوفناک انکشاف ہے کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ تم لشکر نکالو، کن کے خلاف ہے؟ یہ بڑا معنی خیز ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کیوں کہا، فیلڈ مارشل صاحب کا نام لیے بغیر ان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے، انہیں پیغام دیتے ہوئے کہ ارے بابا تم تنخواہ لے رہے ہو، اگر تمہارے فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں، تم نے پیٹی اسی چیز کی پہنی ہے، تم ہمارے پر اپنے خون کا کون سا احسان جتلاتے ہو، ہمیں تم کہتے ہو کہ ہم لشکر نکلیں، کن کے خلاف؟ سنیے ذرا۔ تم اسلحہ لے کر مسلح گروہوں کے خلاف لڑو، ہمیں کہا جاتا ہے کہ تم اسلحہ لے کر مسلح گروہوں کے خلاف لڑو۔ سنیے ذرا۔ کوئی تنخواہ نہیں لی، میں کوئی لشکر نہیں بناؤں گا، میں لشکر نہیں بناؤں گا، تم چلے جاؤ گے، تم چلے جاؤ، میری سرزمین کو آنے والی نسلوں تک ذاتی دشمنیوں کی تم تو چلے جاؤ گے لیکن میری سرزمین کو آنے والی نسلوں تک ذاتی دشمنیوں میں بدل دو گے۔ جی دھکیل رہے ہو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قتل و غارت گری کی طرف دھکیل رہے ہو، ملک کو قتل و غارت گری کی طرف دھکیل رہے ہو، یہ براہ راست فیلڈ مارشل صاحب کو کہا جا رہا ہے اور مولانا فضل الرحمان کی جانب سے، جسے عسکری حلقے انتہائی شرمناک ویڈیوز قرار دے رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں سنیے۔ یہ سیاست کسی اور سنیے، غور سے سنیے کیا سنیے یہ جملہ۔ اگر سیاست کرنی ہے سنیے، تو وردی اتار کر آئیے، الیکشن میں حصہ لیجئے، پتہ چل جائے گا کہ وردی والے کو لوگ کیا ووٹ دیتے ہیں۔ سیاست کرنی ہے تو وردی اتاریے، الیکشن میں حصہ لیجئے، پتہ چل جائے گا وردی والے کو لوگ کتنے ووٹ دیتے ہیں۔ یہ آپ کا اختیار ہے کہ آپ جس کو چاہیں گے حکومت دیں گے اور جس سے چاہیں گے حکومتیں چھین لیں گے۔ کیا یہ آپ کا اختیار ہے کہ آپ جس کو چاہیں گے حکومت دیں گے، جس کو چاہیں گے چھین لیں گے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس موقع کے اوپر جبکہ مسلم لیگ نواز اس وقت انتہائی خطرناک پوزیشن کا سامنا کر رہی ہے، مریم نواز صاحبہ کی کرسی خطرے میں ہے، اسحاق ڈار صاحب کی کرسی خطرے میں ہے، نواز شریف اور شہباز شریف پریشان ہیں، اسٹیبلشمنٹ نے بظاہر ان کے اوپر سے ہاتھ اٹھا لیا ہے، پرانے اتحادی مولانا فضل الرحمان صاحب اچانک ایکٹیو ہوئے ہیں۔ کیا کہا جانا چاہیے انہیں کہ کیا یہ مسلم لیگ نواز کی جانب سے کسی قسم کا کوئی پیغام ہے؟ اور اب یاد تو آتی ہوگی، وہ کہتے ہیں نا کہ یاد تو آتی ہوگی دل دکھاتی ہوگی۔ عمران خان صاحب اب آپ کو یاد آتے ہوں گے ان حلقوں کو کہ جو عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے اوپر الزام تراشی کیا کرتے تھے۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب جو بات کر رہے ہیں، اس قسم کی بات تو کبھی بھی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے منہ سے آپ نے نہیں سنی ہوگی۔ یہیں پر بس نہیں، آپ ذرا یہ مسلم لیگ نواز کے رہنماؤں کی آڈیوز اور ویڈیوز دیکھیے، وہ کیا تباہ کر دیا اس پاکستان کو، لو لہان کر دیا پاکستان کو۔ نواز شریف اب پاکستان تم ٹھیک کرو، پرویز رشید خراب کریں یہ فوج کے جنرل اور ٹھیک کریں نواز شریف آگے۔ میں اس بات پہ کنونسڈ ہوں خواجہ سعد رفیق بجٹ کو اور بھارت کے ساتھ جو پیس پروسیس ہے اس کو الگ الگ دیکھیں۔ میں ڈی ایچ اے کے خلاف ہوں، میں سمجھتا ہوں خواجہ کہ سعد رفیق صاحب نہیں بانٹنے چاہیے، جنرلوں کو پراپرٹی ڈیلر نہیں ہونا چاہیے۔ 65 میں فیک جو ہے وکٹری، خواجہ اصف وزیر دفاع، انہوں نے سیاچین ہارا، 65 میں فیک وکٹری، کارگل ہارا، آپ نے جس فوج کو پالا، نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں پیٹ جو فوج کو ہم نے ہوائی جہاز لے کے دیے، جو توپیں اور بندوقیں ہم نے لے کر دی ہیں اور ہمارے اوپر چلاتے ہیں، اور یہ وزیر دفاع خواجہ اصف۔ اور ہزاروں ارب
بلکہ ٹینز آف تھاؤزنڈز آف بلینز آف روپیز اینڈ ڈالرز جو ہے ہم نے پچھلے 58 سال پہ دفاعی بجٹ پہ خرچ کیے. اور داستان کیا ہے؟ 48 65 71 84 اور 99 48 مشن جو ہے اس ملک کے 48 65 71 84 99. خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں تمام جنگیں فوج نے ہاری. فیلڈ مارشل ایوب خان سے لے کے آج سے فیلڈ مارشل آصم منیر صاحب تو سب کا ذکر کر رہے ہیں. اگر بٹھا دیں اور ان 5 جنگوں کی انکوائری کروائیں تو کسی بھی شخص میں ایک رتی بھر بھی جو سیلف ریسپیکٹ ہوگا تو اس کا سر جو ہے جھک جائے گا. اگر سیلف ریسپیکٹ ہوگی رتی بھر تو سر جھک جائے گا. یہ موصوف خواجہ آصف صاحب پاکستان کے وزیر دفاع ہیں. وہ یہ فرما رہے ہیں. اس موقع کے اوپر یہ ویڈیوز وائرل کی جا رہی ہیں مسلم لیگ نواز کے مختلف اکاؤنٹس کی جانب سے. مولانا فضل الرحمان صاحب کی وہ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد اور اس وقت خواجہ آصف صاحب موصوف کیا فرما رہے ہیں وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. پہلے ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں جناب رد عمل جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا نا, جو فوج کے حوالے سے انہوں نے بات کی, اس پر جناب جو پہلا رد عمل سامنے آیا وہ جناب تحریک وہ اس کو کیا کہتے ہیں استحکام پاکستان پارٹی کے سینئر رہنما اور رکن پنجاب اسمبلی شعیب صدیقی صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف پنجاب اسمبلی کے اندر قرارداد جمع کروا دی ہے کہ قومی سلامتی کے ادارے کو تنقید کا نشانہ بنانا افسوسناک ہے, غیر ذمہ دارانہ ہے. ریاستی اداروں کے خلاف اشتعال انگیز بیانات قومی مفاد کے منافی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ پنجاب میں جہاں مسلم لیگ نواز کی حکومت ہے وہاں پر اس قرارداد کے ساتھ کیا ہوتا ہے. شعیب صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ فوج اور سیکیورٹی اداروں کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. پوری قوم اپنے ملک کے دفاعی اداروں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتی ہے. اچھا, اس کے بعد پھر خواجہ آصف صاحب کی سٹیٹمنٹ سامنے آتی ہے بڑا سوچ سمجھ کے چھان پھٹک کے کہ پاک فوج کی قربانیوں کو تنخواہ کا نتیجہ قرار دینا سیاسی تنقید نہیں بلکہ اخلاقی بے حسی ہے. اور مولانا فضل الرحمان ایک کہنا مشک سیاستدان ہیں اور ممتاز مذہبی رہنما ہیں. ان سے الفاظ کے انتخاب میں زیادہ ذمہ داری کی ہم توقع کرتے ہیں. اور حالات و واقعات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے مگر نظریے وابستگی اور قربانی کی توہین نہیں کر سکتے. اور خود میں نے ان کی ویڈیو آپ کے سامنے رکھی, ان کی آڈیو میں نے آپ کو سنوائی جس میں خواجہ آصف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس فوج نے 48 ہارا, اس فوج نے 65 ہارا, اس فوج نے 71 ہارا, اس فوج نے 84 ہارا, اس فوج نے 99 ہارا. اور کیا فوجی قیادت بدل دینے سے آپ کے جو اس قسم کے گناہ ہیں وہ معاف ہو جایا کرتے ہیں؟ یقیناً یہ بڑا سوال ہے نا کہ آپ ماضی کی فوج, ماضی کے فیلڈ مارشلز, ماضی کے آرمی چیف پر تنقید کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی آپ کے ساتھ نہیں بنی, آپ کی حکومتیں گھر چلی گئیں. لیکن جو آپ کو اقتدار میں لے کر آئے جعلی طریقے سے, جنہوں نے آپ کو فارم 47 بنا کر دیے, جن کی وجہ سے آج آپ اقتدار کے مزے اڑا رہے ہیں, ان کے اوپر اگر مولانا فضل الرحمان صاحب تنقید کر رہے ہیں ان کے اسی سیاسی کردار کے حوالے سے جن کے حوالے سے ماضی میں آپ کو شکایت رہی, تو آج آپ کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو الفاظ کے چناؤ میں احتیاط کرنی چاہیے اور کھل کر بات بھی نہیں کر رہے کہ کہیں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ناراض نہ ہو جائیں. اور ساتھ نمبر بھی بنا رہے ہیں کہ جناب فیلڈ مارشل صاحب کو, آصم منیر صاحب کو, فوج کو یہ پیغام بھی پہنچ جائے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ادارے کو نہیں بلکہ ہزاروں شہداء, غازیوں, بیواؤں اور یتیموں کے جذبات کو مجروح کیا. یہ وہ بات کر رہے ہیں. تو کیا جو 48 میں شہید ہوئے نشان حیدر تب بھی ملے؟ کیا جو 65 میں شہید ہوئے نشان حیدر تب بھی ملے؟ کیا جو 71 میں شہید ہوئے نشان حیدر تب بھی ملے؟ کیا 84 اور 99 میں جو شہید ہوئے 99 میں بھی جو ہے وہ کارگل وار کے موقع پر بھی نشان حیدر ملے؟ تو کیا آپ نے ان شہیدوں کی توہین نہیں کی؟ کیا آپ نے ان غازیوں کی خواجہ آصف صاحب توہین نہیں کی؟ ان یتیموں اور بیواؤں کے جذبات کو آپ نے مجروح نہیں کیا؟ آپ تو یہ کام کر چکے ہیں. لیکن میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو, کیونکہ اس آج صورتحال یہ ہے کہ آپ کو سارے فوائد مل رہے ہیں جرنیلوں کی گود میں بیٹھنے کی وجہ سے. آج آپ کے سیاسی مخالف عمران خان کو, جس نے آپ سے الیکشن جیت رکھا ہے, اس کو کیونکہ غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے جیل میں ڈالا گیا ہے, تو آج آپ تمام تر چیزیں برداشت کرنے کو تیار ہیں. اور ماضی میں تو آپ کچھ اور کہا کرتے تھے. لیکن سوال ایک اور بھی اٹھتا ہے کہ عمران خان صاحب کی یاد تو آ رہی ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو, پاکستان کے عسکری حلقوں کو, پاکستان کے مقتدر حلقوں کو, اور بیرسٹر گوہر ہوں یا دیگر لوگ ہوں, ان کو بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ کی یاد آ گئی, عمران خان کی یاد آ گئی, آپ کی جانب سے کوئی پیغام آنا چاہیے, آپ کی جانب سے کوئی بیان آنا چاہیے مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف. اور ہمارے حق میں اگر ایسا بیان آئے گا تو آگے چل کر آپ کو پولیٹیکلی فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے, آپ کو فائدہ ہوگا, پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ ہوگا, عمران خان کو فائدہ ہوگا. لیکن بتانا یہ مقصود ہے
کہنا یہ مقصود ہے کہ عمران خان صاحب کسی فائدے کے لیے، کسی اپنے ذاتی مفاد کے لیے اس قسم کا بیان نہیں دیں گے۔ عمران خان صاحب تو جب بھارت اور پاکستانی افواج آمنے سامنے تھی اس وقت بھی پاکستانی افواج کا، پاکستانی عوام کا لہو گرما چکے ہیں، نوجوان نسل کو پاکستانی افواج کے پیچھے کھڑا کر کے ایک نیریٹو دے چکے ہیں جس کی باقاعدہ طور پر تصدیق کور کمانڈر کانفرنس کے اندر ہوئی، DGISPR صاحب نے پریس کانفرنس کے اندر کی، آرمی چیف صاحب نے بھی اپنے بیان کے اندر کی کہ نوجوان نسل نے بہترین نیریٹو بنایا۔ عمران خان تو یہ کہتے ہیں ملک بھی میرا ہے، فوج بھی میری ہے، لیکن بدلے میں ان کے ساتھ کیا کیا گیا، اور یہ وہ سیاستدان چاہے وہ خواجہ آصف ہوں، چاہے نواز شریف ہوں، چاہے سردار ایاز صادق ہوں، چاہے خواجہ سعد رفیق ہوں، یا دیگر لوگ ہوں، یا مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، یہ ماضی میں آپ کے حوالے سے کس قسم کے بیانات دیتے رہے، کیسی کیسی شرمناک ویڈیوز آپ سے متعلق ان دنوں وائرل کی جا رہی ہیں، وجہ اس کی صرف اور صرف یہ ہے کہ نظر انہیں یہ آ رہا ہے کہ ان کا اقتدار اب تیزی سے ان کے ہاتھ سے پھسل رہا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔